देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पेट्रोल की कीमत कम, सेल्स टैक्स में इजाफा, खुशी मनाएं या सर पीटें, और क्या अंदाजे हुक्मरानी में तब्दीली की जरूरत है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये कम होनी थी कीमतें 10 रुपए 75 पैसे पेट्रोल की, लेकिन हमने उसको 8 रुपए इसलिए रखा है कि 2 रुपए 76 पैसे गवर्नमेंट जो है वो रिटेन करेगी। एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक शेर आया, फिर ना बिजली रही, ना पेट्रोल, न गैस। हुकूमती कारकर्दगी पर होने वाला ये तंज आजकल बहुत मकबूल है। अब देखने की बात यह है कि इसकी मकबूलियत की वजूहात क्या हैं। ये तंज कारकर्दगी पर मनफी प्रोपेगेंडा है या कारकर्दगी का व्हाइट पेपर? इस बारे में मियां साहब की हुकूमत को लाजमी सोचना चाहिए, लेकिन क्या वो सोच रहे हैं? या ये काम भी हमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल और बिजली के बाद अब गैस का बहरान सर उठा रहा है। तकनीकी खराबी की वजह से सिस्टम से मजीद 38 लाख मकब फीट गैस निकल गई है। अब तक गैस जमीन से निकल रही थी, अब सिस्टम से भी निकल रही है। वैसे कहने वाले कह रहे हैं कि सिस्टम के गुब्बारे से तो गैस वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, क्योंकि एक जानिब तो पेट्रोल की कीमतों में कमी की नवीद दी जा रही है और दूसरी जानिब सेल्स टैक्स में इजाफे का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। यानी इस हाथ दे उस हाथ ले, गरीब आवाम देखती रहे और मजे करे अशराफिया, और क्यों ना करे। वजीर आजम ने अपना वादा वफा किया और कॉर्पोरेट टैक्स 32% से कम करके 31% कर दिया। यानी कॉर्पोरेट सेक्टर को उमरा और खवास को बड़ा फायदा पहुंचा दिया गया है। लेकिन क्या हुकूमतों के वादे वफा सिर्फ और सिर्फ मखसूस तबकात के लिए होते हैं? गरीबों के मफाद के लिए सिर्फ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? कहा जाता है कि दुनिया भर में एक उसूल है, अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो हर चीज की कीमत सस्ती की जाती है, महंगाई दम तोड़ देती है। लेकिन हम यहाँ भी उल्टे हैं, सिर्फ पेट्रोल सस्ता, बाकी सब कुछ महंगा। है ना अजीब बात? अजीब बात तो ये भी है कि हुकूमत काम करे या ना करे, लेकिन उसकी नो पॉलिटिक्स विश लिस्ट तवील तर होती जा रही है। इसहाक डार इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि दहशतगर्दी पर, धांधली पर सियासत नहीं की जाएगी। अब कहते हैं कि मईशत पर सियासत भी नहीं की जाएगी। अब अगर कप्तान इन चीजों पर सियासत नहीं करें तो क्या करें? इसी हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे आज प्रोग्राम में सीनियर एनालिस्ट का पैनल है जिसने ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, हमें ज्वाइन किया है उमर चीमा साहब ने, हमारे साथ सलमान गनी साहब मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब भी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मजहर अब्बास साहब, आपसे शुरू करते हैं। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर कमी, सेल्स टैक्स में एक बार फिर इजाफा, और कहा जा रहा है कि इस इजाफे के बाद हुकूमत ने जो जीएसटी की में रिकॉर्ड बना दिया है इजाफा करके। ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में ये रिलीफ आपके ख्याल में आवाम को मिला है या हुकूमत को मिला है? चूंकि हमारे जो वजीर आजम साहब है ना, वो ये कह रहे हैं कि कीमतों में कमी का जो फायदा है वो आवाम को पास ऑन किया जा रहा है। देखिए, एक हद तक तो रिलीफ नज़र आता है। ज़ाहिर है जो आवाम को, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, जो बसेस में ट्रैवल करते हैं या मिनी बसेस में ट्रैवल करते हैं, उनके अंदर एक ख़ास तौर पे तो कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आई है उनकी इकॉनमी में, इस लिहाज से कि जो मंथली उनको पेट्रोल के मद में देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, उसमें कमी तो आई है। लेकिन जो उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होने चाहिए थे और जिससे गवर्नमेंट को बड़ा रिलीफ मिलता, पब्लिक परसेप्शन भी तब्दील होता, वो इफेक्ट्स नहीं आए। इसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि उसकी कोशिश नहीं की गई, उसमें यूटिलिटी स्टोर्स पे उसके असरात आने चाहिए थे, जनरल बाज़ारों में उसके असरात आने चाहिए थे, एक पूरी इकॉनमी में उसके असरात आने चाहिए थे। अवाम ये महसूस करते कि हाँ पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो जिन वजह से पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती थीं, जो चीज़ें बढ़ा करती थी उनमें कमी आनी चाहिए थी। उनके फ़वाइद में इजाफा हो गया। ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत बढ़ी और कीमतें जो है अपनी जगह बरकरार रहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुनाफा खोर थे, जो उस तरह के लोग थे, उनकी मईशत में, उनकी अपनी मईशत में इजाफा हुआ, लोगों को उसका रिलीफ नहीं मिला।
دوسری طرف یہ کہ کسی نے احتجاج بھی نہیں کیا. لوگوں میں ہمارے یہاں احتجاج کا رجحان ختم ہو گیا ہے. ہم نان ایشوز پہ ضرور احتجاج کرتے ہیں, لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں ان پر ہم نے احتجاج کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم سبزی والے سے جا کے احتجاج نہیں کرتے, ہم بازاروں میں جا کے احتجاج نہیں کرتے. جس نااہلی کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر توجہ کیوں نہیں دی گئی, یہ بھی بتا دیجیے گا. جس نااہلی کا آپ نے ذکر کیا, اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچنا چاہیے تھا. وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا ہے. 40 ارب روپے کا اس ریلیف کے چکر میں حکومت کو نقصان ہوگا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ بجلی اور پیٹرول پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس سے 600 ارب روپے کما لیے گورنمنٹ نے. تو سچ کیا ہے اس کا کیسے پتا چلے گا, کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ میں پارس یہی بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دو طرح سے. ایک تو یہ کہ اپوزیشن کے لیے اب مہنگائی ایشو نہیں رہا. اپوزیشن کا مجھے مہنگائی پہ احتجاج نظر نہیں آتا, مجھے اور ایشوز پہ ضرور نظر آتے ہیں احتجاج, لیکن مہنگائی کے حوالے سے احتجاج نظر نہیں آتا. پھر لوگوں کا احتجاج نہیں نظر آتا. لوگوں کو جن چیزوں پہ احتجاج کرنا چاہیے وہ چیز نظر نہیں آتی. تو ہم نے ہمارے احتجاج کے رجحانات بدل گئے ہیں. ہم جن ایشوز پہ 70s 60s پہ احتجاج کرتے تھے ان ایشوز پہ آج ہم نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. شکر کی قیمت بڑھی تھی تو ایوب خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گر گئی تھی. تو ہمارے یہاں رجحان یہ بھی تبدیل ہوا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بہت کرپشن جو ہے بہت نیچے کے لیول تک چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہم صرف ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, ہمارے بیوروکریٹس کرپٹ ہیں, ہمارا سول سرونٹ کرپٹ ہے, ہمارے گورنمنٹ سرونٹس جو ہے وہ ان میں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس لیے شاید ہم جب بات کرتے ہیں تو مہنگائی کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ہم اس پہ اس طریقے سے پروٹیسٹ نہیں کرتے جس طرح. ٹھیک ہے, تو بات یہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ فرق نہیں پڑ رہا ہوگا شاید پھر ہمیں خود نوٹس لینا چاہیے تھا ان چیزوں کا. ٹھیک ہے, جو کہ نہیں لیا گیا. عمر چیمہ صاحب, کون فائدے میں ہے اور کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ ریلیف دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا؟ حکومت نقصان اٹھا رہی ہے یا صرف عوام کو جو ہے وہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان نے بھی کہا نا کہ پیٹرول کی جو پرائز ہے اس کو 58 روپیز پہ لایا جائے. تو کیا یہ مطالبہ سیاسی ہے یا حقیقی ہے؟ نہیں, دیکھیں جو عمران خان بات کر رہے ہیں اس میں تو سیاست بھی انوالو ہے, یعنی کہ ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں. وہ تو جب اگر 58 پہ آئے گا تو وہ کہیں گے 48 پہ آنا چاہیے. اب ایشو کیا ہے, یہ جو آپ بات کر رہی تھی نا ٹیکسز کی, ہے جو عمران خان نے بات کی ہے کہ اس سے اتنا وہ ٹیکس بنا رہے ہیں 600 ارب کما لیے. ہاں نہیں, اس میں کوئی ایسی خفیہ یا کوئی ایسا یہ کوئی بہت بڑا انکشاف نہیں ہے. ہم انڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں بہت زیادہ پیسہ ایک غریب آدمی سے جاتا ہے, کیونکہ پاپولیشن جب غریبوں کی ہوگی اور انڈائریکٹ ٹیکس جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں تو اس پہ ایک بالواسطہ ٹیکس لگتا ہے. ابھی بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہی بڑھایا ہے نا, وہی نا. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وہ ملک جدھر 1% سے کم لوگ ٹیکس دیتے ہوں, جی ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اس سال جو ٹیکس ریٹرن جمع ہوئے ہیں کوئی 8 لاکھ کے قریب ہوئے ہیں. 18 کروڑ کی آپ کی پاپولیشن ہے, یعنی کہ وہ جو ہمارا 1998 کا سروے ہے, ابھی پتہ نہیں 20 کروڑ سے بھی بڑھ گئی ہوگی, لیکن 8 لاکھ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں اور ان میں سے جو 50% ہیں انہوں نے 0 ریٹرن فائل کیا ہے. اب جب اس طرح کی سچویشن ہوگی اور گورنمنٹ کی نااہلی یہ ہے کہ وہ ٹیکس لگا نہیں سکتی, وہ امیروں سے ٹیکس لے نہیں سکتی, تو غریبوں سے ٹیکس لیں گے نا. اسی طرح جو ابھی آج جی ایس ٹی کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ بتائیے کہ ایک امیر آدمی اس کو جی ایس ٹی کتنا لگے, اس کی پیٹرول کی کنزمپشن کتنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک غریب آدمی جو ہے اس کا موٹر سائیکل بھی چلے گا, اس کی سوزوکی مہران بھی چلے گی, وین جس پہ وہ سفر کر رہے ہیں وہ بھی چلے گی. تو لہٰذا جو زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ ہے وہ پھر غریب آدمی پہ پڑا. تو یہ زیادہ آسان ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے جو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آ کے کرتے ہیں کہ ہم تمام مشکلات اٹھا رہے ہیں لیکن عوام کو ریلیف دے رہے ہیں, بجلی کی قیمتوں میں دے رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتوں میں دے رہے ہیں, ہم مہنگائی کم کر رہے ہیں, کہاں ہے یہ ریلیف؟ پھر کدھر ملے گا یہ ریلیف ہمیں؟ کہتے ہیں کہ بد اچھا تب تک نہیں ہوتا جب تک بدتر نہیں ہو جاتا. یعنی ہماری ایک پوزیشن یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ مشرف کی گورنمنٹ تھی تو ہم سوچتے تھے کہ اب حالات اس سے برے نہیں ہو سکتے. پھر وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے سمجھا جی کہ یہ تو انتہا کر دی ہے, اور اب یہ آئی ہے. ہم پہلے یہ کیا کہیں روشن پاکستان کے نام پہ آئے تھے, ادھر پیٹرول بھی غائب ہو گیا. نہیں, لیکن آپ کو یاد ہے نون لیگ کے پاس جو ہے ہر مسئلے کا حل تھا, ہر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ تیار تھے, لیکن یہ ویژن 2025 رکھنے والے جو ہیں یہ ایک ماہ میں کہ تیل کی کھپت کتنی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگا سکے. کیوں نہیں لگا سکے؟ کیا سیکیورٹی پالیسی, فارن پالیسی کی طرح یہ معاملات بھی فوج کو دیکھنے پڑیں گے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے.
آپ کی ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ جتنی بھی آئل کمپنیز ہیں ان کے پاس 21 دن کا سٹاک ہونا چاہیے. تو اگر آپ وہ نہیں رکھ سکتے, ہماری تو یہ حالت ہے, اسی لیے بحران آیا ہماری یہ نہیں کہ ہر چیز ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے, ہمیں کل کا نہیں پتا, یعنی کہ ہم اس طرح کی قوم ہے جو کوئک فکسز پہ بلیو کرتے ہیں. ہماری جو گدڑ سنگھی والی ایک سوچ ہے نا, ہم اس سے نہیں نکل پاتے کہ ہمارے پاس کوئی باقاعدہ پلان نہیں ہے یہ جی کہ فلاں کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے, اور وہ جو گدڑ سنگھی جس کو ہم سمجھتے ہیں جی کہ اس کے پاس کوئی ایسا کوئی جادو کی چھڑی ہے, وہ کچھ نہیں ہوتی. وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کوئی چیز کو نقصان پہنچا کے کسی کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. سلمان غنی صاحب کی نااہلیاں کب تک سبسیڈائز ہوتی رہیں گی؟ عوام کو کب یہ محسوس ہوگا کہ ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ یہ پرانے وعدے کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے, یا نئے وعدے کر کے, یا پرانے وعدے پرانے ٹارگٹس کو پورا کر کے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کہا تھا نا انرجی کرائسس ختم کر دیں گے, ٹیکس اصلاحات لے کر آئیں گے, مہنگائی کم کر دیں گے. کہاں کھڑی ہے اس حوالے سے آج مسلم لیگ نون کی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, جو بات جہاں پہ مظہر عباس صاحب نے ختم کی تھی میں وہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب کہا کہ جی کرپشن ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے اور بیوروکریٹ, حکمران اور سیاستدان, لیکن انہوں نے نام نہیں لیا دکاندار, صنعت کار. اور پھر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ دیکھیں جب تک عوام اپنے اندر جان پیدا نہیں کریں گے اور احتسابی عمل شروع نہیں ہوگا تو یہ ساری کرپشن اسی طرح چلے گی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جان کیسے پیدا کریں گے؟ جان تو نکال دی. جی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ جب اس طرح کا مہنگائی بڑھتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ کم از کم کھڑے ہو کے کسی جگہ احتجاج کرتے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایک پازیٹیو چیز پاکستان کے جمہوری سسٹم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پازیٹیو ہے کہ ایک مؤثر اپوزیشن موجود ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ انہوں نے اور ایشوز پہ دیکھیں دھاندلی اور جوڈیشل کمیشن ان کا مسئلہ ضرور ہوگا, پاکستان کا سیاست کا ایک مسئلہ ضرور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل پاکستان کے مسائل مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, پسماندگی ہے. اور میرے بھائی عمر چیمہ نے جو بات کی ہے, دیکھیں ہم کہتے ہیں جی سیلز ٹیکس پہ اضافہ کر رہے ہیں. دیکھیں سیلز ٹیکس پہ اضافہ براہ راست عوام پر ہی وہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ 8 لاکھ لوگوں نے ٹیکس ریٹرن تو فائل کیا ہے, 32 لاکھ لوگ وہ ہیں جو بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں, ان کے بڑے بڑے بنگلاز ہیں, دنیا کا وہ سفر کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں جب تک ہماری حکومتیں غریب آدمی پہ بوجھ ڈالتی جائیں گی اور امیر آدمی کو ریلیف مہیا کرے گی, پاکستان کے اندر انتشار اور عدم استحکام اسی طرح رہے گا. اور سلمان غنی صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ طرز عمل, یہ طرز فکر, یہ طرز سیاست کیا جمہوری ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں طرز حکمرانی میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بارہ سے آسان کام یہ ہے کہ جی یہ حکومت اور سیاستدان کو تو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں, اس میں بہت سارے اور عوامل بھی ہیں. اگر آج کی گورنمنٹ نے 37 روپے پیٹرول کو نیچے لے کے آئی ہے, یہ 107 سے نیچے آیا ہے, اور سی این جی سے کم پہ آ گئی لیٹر کی قیمت, میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ پریشر آپ کو اور مجھے اسی طرح پریشر ہمیں رکھنا پڑے گا. بات ہے جب تک ڈیموکریسی کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے گے, نہ پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی نہ سیاست مضبوط ہوگی. 35 روپیز اب بھی کما رہی ہے حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی مد میں. مظہر عباس صاحب, یہ جو بات کی جا رہی تھی یہ کیا یہ جمہوری طریقہ کار ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طرز حکمرانی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جس تبدیلی کی ضرورت ہے وہ کیسے آئے گی؟ چونکہ آپ جانتے ہیں نا, کہا جاتا ہے میاں صاحب اپنے جو مورے ہیں ان کو ادھر ادھر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کسی نئے آدمی کو آزمانے کے لیے وہ تیار نظر نہیں آتے. تو یہ تبدیلی جس کی ہم بات کریں کیسے آئے گی پھر؟ دیکھیں طرز حکمرانی نہیں, طرز سیاست میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ صرف حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے, جو اپوزیشن ہے اس کا طرز سیاست بھی بدلنا چاہیے. ہمیں روٹین کے احتجاج اور صرف فوٹو سیشن کے لیے احتجاج سے باہر نکلنا چاہیے. اب جس طرح ابھی سلمان غنی صاحب بھی کہہ رہے تھے, مطلب آپ کے ایجنڈے میں اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پریشر رکھے, اس پریشر کو کس طرح کر سکتے ہیں. آپ اپنے ایجنڈے کو ریویو کریں, اپوزیشن جوڈیشل کمیشن اور وہ اپنا رہے, لیکن آپ کا ٹاپ آف دی ایجنڈا اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں مہنگائی, اور مہنگائی اس وجہ سے کہ ملک میں کرپشن, اور کرپشن اس وجہ سے کہ کوئی چیک نہیں, اور چیک اس وجہ سے کہ سب ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں, اپنے کرپٹ ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے. اور یہ بہت ٹرکل ڈاؤن طریقے سے جاتی ہے یہ چیز, اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں, اسی لیے کوئی تحقیقات نہیں ہوتی, اور جب تحقیقات ہوتی ہے ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے, اس کمیٹی میں سب اپنے پسند کے لوگ ہوتے ہیں. تو نہ آپ کو اگر مہنگائی ہوگی کہیں, آپ کو جس وقت ابھی جو کرائسس آیا تھا اس کے نتیجے میں میرے لحاظ سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بہت آرام سے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا.
اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتے تو ان کا امیج اسی پہ میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، سیاست بدلنا چاہیے، تو اسی کہتا ہوں سر یہی بتا دیں، شرمندگی، کیا شرمندگی کی بنیاد پر استعفیٰ دینا ہمارے یہاں کوئی روایت ہے؟ ابھی آپ نے جو ذکر کیا یہ پیٹرول کا بحران گزر گیا نا، وہ بجلی کا بریک ڈاؤن وہ بھی معمول بن گیا، اور وہ شکارپور میں کیا ہوا، دوا نہیں، ڈاکٹرز نہیں، ایمبولینسز نہیں۔ مظہر عباس صاحب، کیا کسی کی نیند خراب ہوئی ہے؟ کیا کسی کا ضمیر جاگا ہے؟ کیا کسی نے استعفیٰ دیا ہے؟ دیکھیں اس سے جہاں ایک دوسرا اینگل ہے کہ دہشت گردی کی وارداتیں جو آپ کے یہاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک دوسرا اینگل بھی ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے کہ آپ کو مریضوں کو لے کے کراچی آنا پڑتا ہے۔ آپ کیا پورے سندھ میں جو ہے ایسے اسپتال موجود نہیں ہیں۔ آپ انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ وہ ڈاکٹرز کدھر ہیں جو ہونے چاہیے تھے، جنہوں نے شاید شکارپور کے ڈومسائل پہ جو ہے وہ لیا تھا، وہ لوگ کدھر ہیں، ان کی فیسلٹیز کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آپ کے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کیا گیا؟ یہ جو صورتحال ہے، جب ہم شرمندگی کی بات کرتے ہیں تو جو اس وقت میں بات کر رہا تھا وہ یہی بات کر رہا تھا، یہ نہیں کہ مجھ پہ الزام ثابت ہوگا تو میں ریزائن کروں گا، نہیں، ایز اے منسٹر میری یہ رسپانسبلٹی تھی، میں لوگوں کو کرائسس میں میں نے مبتلا کیا، اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہو براہ راست، لیکن میں اس کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مستعفی ہوتا ہوں۔ اگر یہ وہ کرتے تو شاید ان کا آج سیاسی امیج اور زیادہ بہتر ہوتا۔ سر استعفیٰ ہونا چاہیے، وہ بہت زیادہ احساس ہو جائے نا، شرمندگی ہو بھی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سوری کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ جی سلمان غنی صاحب۔ فارس، میں نے کہا شرمندے ایک ریزائن آیا تو ہے، اسے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی گورنر صاحب کا جی بالکل سر، وہ بھی چارج شیٹ ہے، نہیں اس پہ اپنی آبزرویشن ہے کہ گورنر پولیٹیکلی ایمبیشس نظر آیا مجھے۔ بالکل، وہ بھی یہ کہ میں کام نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے تو ہٹ گئے نا۔ جی عمر جیما صاحب، یہ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تھر میں پچھلے سال بھی بچے مر رہے تھے، ابھی مظہر عباس صاحب نے سندھ کی بات کی نا، اس سال بھی بچے مر رہے ہیں، وہ سندھ میں پہلے بھی گرد اڑ رہی تھی، اب بھی اڑ رہی ہے، ترقیاتی منصوبوں کی وہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، 7-8 سال سے مسلسل گورنمنٹ میں ہیں، یہ فنڈز جو اتنے لیے گئے یہ کہاں گئے ہیں؟ کون پوچھے گا؟ کون ان سے حساب لے گا؟ ہمارے یہاں کی ڈیموکریسی میں حساب کتاب نہیں ہوتا؟ ان کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور اس میں میڈیا برابر کا ذمہ دار ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہم ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ ان کو کون پوچھے گا۔ ہم ادھر ٹی وی پہ یہ خبریں چلا دیتے ہیں تھر میں مرنے والے بچوں کی تعداد اتنی ہوگی جیسے ہم کوئی اسکور کارڈ ہم نے رکھا ہوگا۔ ہمارا کیا کام ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہمارا کام یہ ہے، ہم اپنا کام نہیں کر رہے۔ پہلی بات، میڈیا اپنا کام نہیں کر رہا۔ کیا کام ہے میڈیا کا؟ وہ بھی بتائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میڈیا کا کام ہے تھر میں کوئی گیا بندہ کو انویسٹیگیٹ کرنے کہ پرابلم چل کیا رہا ہے، کوئی ایک بگر پکچر دے۔ کیا ہم نے کوئی انٹیریئر سندھ کے مسائل پہ کوئی فوکس کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک آپ کو ایک ریفلیکشن ہے، یعنی کہ آپ کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ہماری ایک ذمہ داری ہے نا، یعنی کہ ہمارے ادھر کو کارسپونڈنٹ ہونے چاہیے، ہم ان کی تنخواہ ادا کریں اور ان سے کام لیں۔ ہمیں یہ پتا چلے کہ ریجنل لیول پہ کیا خبریں کیا آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اطلاع کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہ ہے کہ ادھر دھماکہ ہو جاتا ہے، ادھر دھماکہ ہو جاتا ہے، ہمارا سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے۔ اس سے آگے کا ہمیں کوئی نہیں پتا، کرائسس رپورٹنگ ہو رہی ہے، یعنی ان شارٹ۔ اس سے زیادہ ان ڈیپتھ آج یہ یعنی کہ شکارپور والا انسیڈنٹ کل اور ہو جائے گا، کل شکارپور کا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ شکارپور تو پرانا واقعہ ہو گیا، اب یہ نیا واقعہ ہوگا۔ سر ایک بات، پورے ملک میں کرائسس مینجمنٹ ہو رہی ہے، پورے ملک میں کرائسس مینجمنٹ ہو گئی ہے، آگ لگ جاؤ بجھانے پہنچ جاؤ۔ ابھی مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کمیٹی بنا دو، نوٹس لے لو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ نا کہ آپ جس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، میں تو کل ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ادھر بیٹھ کے یعنی کہ جو پولیٹیشین ہے سندھ کے، وہ کیا کر رہے ہیں جی کہ خدا ان کو غارت کرے، یہ جہنم میں جائیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا لانتے بیچ کے تو یہ ٹیررزم لڑ رہے ہیں، ٹیررزم کا مقابلہ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہمارا اس سے بڑا، یہ ہم ان سے توقع کیا کرتے ہیں؟ ہم توقع کرتے ہیں جی یہ مذمت کر دیں، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر ہم توقع ہی نہیں رکھتے، یعنی کہ ہماری اتنی ماڈریٹ قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہم توقع ہی نہیں کرتے کہ اس سے مذمت سے زیادہ یہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ کل یہ واقعہ ہو چکا تھا، اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف منسٹر کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو لا اینڈ آرڈر پہ اپریشیٹ کر رہے تھے، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ روٹی ادھر اچھی نہیں ملی۔ اب دیکھیں یعنی کہ شکارپور کا واقعہ ہوا ہے، بالکل ہم اتنی بدقسمت قوم ہیں کہ اتنی دیر سے ہمارے کو 50,000 لوگ مر گئے ہیں، اور ہمیں ہوش آ رہی ہے جب ادھر آرمی پبلک اسکول میں واقع ہو گئے۔
ایسے لگا کہ جیسے اس سے پہلے اس ملک میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہمیں تو اتنا جھنجھوڑنا پڑتا ہے یعنی کہ ہمارے لیے یعنی کہ اگر کوئی کرپشن کی چھوٹی چھوٹی سٹوری جو ہے وہ کوئی سٹوری نہیں رہی, یعنی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ریکارڈ بتانا پڑتا ہے کہ اب ایک نیا ریکارڈ سیٹ ہو گیا. نام نہاد ترقی کا پول سندھ میں کھل گیا نا, لیکن جو بات ابھی سوال اٹھا کہ یہ سندھ حکومت سے, پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ عوام کو اسپیشلی وفاق کو پوچھنا چاہیے, کیا یہ خواب و خیال کی باتیں یہ نہیں پوچھ سکتے ان سے؟ یہ وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل ریکنسیلیشن, سیاسی ہم آہنگی ہے نا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ میں یعنی کہ ذاتی طور پہ اس کو کسی اور وجہ سے ٹالریٹ کر سکتا ہوں, بیڈ گورننس کی وجہ سے ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اس چیز کو فیل کرنا شروع ہوں گے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ گورننس کتنی امپورٹنٹ. یعنی ہم آئین کے پابند ہیں, ہم پوچھ نہیں سکتے کہ گورننس کا کیا حال ہے, گورننس کیسی ہو رہی ہے. سلمان غنی صاحب ابھی 3 سال ہیں اگلے الیکشنز میں, اور کارکردگی جو سیاسی جماعتوں کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا پھر یہ سیاستدانوں کے لیے اسپیس کم ہو رہی ہے اس وقت میں؟ کیا عوام کا جمہوریت سے اعتبار اٹھ رہا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا؟ دیکھیں پارس, جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کی کارکردگی کو ڈسکس کریں گے تو پہلے یہ تو آپ کے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جنہیں اپوزیشن قرار دیتے ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر حکمران ہیں. کہ پاکستان کی تمام بڑی پارٹیز آپ نام لیتی جائیں وہ سارے ہی حکومت میں شامل ہیں. سب کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن ہے, اصل اپوزیشن تو پاکستان کے عوام ہے یا میڈیا ہے. دیکھیں عمر بھائی نے بھی جو بات کی کہ جی میڈیا کو بھی جو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, میرا خیال تھر کے واقعہ اور سرگودا کے اندر بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میڈیا نے اپنی کسی حد تک ذمہ داری ضرور پوری کی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں واقعتاً جو ہے ایشوز ہے وہی اٹھانے چاہیے. اور ہر بات پہ اگر ہم یہ سمجھیں گے جی ہم لوگوں کو ٹارگٹ کریں اور یہ کہیں کہ جی یہ جمہوری سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا, تو میرا خیال جمہوریت تبھی مضبوط ہوگی جب جمہور مضبوط ہوگا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 68 سال کے اندر کہ پاکستان کے اندر ہم بھی جمہوریت کی بات کرتے رہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی جمہوریت کی بات کرتی رہی, آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہوتی رہی. بدقسمتی یہ ہے کہ جو آئین اور قانون پہ اثر انداز ہونے والے ہیں وہ تو ہمارے حکومتوں کے اندر موجود ہے. بڑی بڑی اہم پوسٹوں پہ وہ لوگ موجود ہیں جو عدالتوں سے جرائم پیش ہیں, جو عدالتوں سے جنہیں سزائیں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے کسی حد تک اپنا رول ضرور ادا کیا ہے, لیکن ہمیں ان چہروں کو ضرور بے نقاب کرنا چاہیے جو بظاہر تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن دراصل یہ مافیاز ہیں. اور یہ مافیاز کون ہے میرا خیال اس حوالے سے کوئی دو راہ نہیں ہے, لیکن پھر جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں عوام پھر انہیں ووٹ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے سر, آپشن نہیں ہے عوام کے پاس, کیا کرے عوام؟ نہیں دیکھیں بات ٹھیک ہے آپ نے آپشن کیوں نہیں ہے, کیا پاکستان کے عوام ان پولیٹیکل پارٹی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ 10 سال ہو گئے آپ یہاں بلدیاتی انتخابات نہیں کروا رہے, کہ اگر آپ بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہوتے تو شاید جو نئی لیڈرشپ سامنے آتی نہ آپ اسٹوڈنٹ اقتدار میں شیئرنگ کوئی پسند نہیں کر رہا, بلدیاتی انتخابات کرواتے, اقتدار میں شیئرنگ کوئی پسند نہیں کر رہا ہے. لیکن وہی ہے جس سے مجھے فائدہ ہو, جمہوریت وہ نہیں ہے جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. میں وزیر اعظم بن جاؤں یہ جمہوریت ہے. یعنی ایک ہمارے لیے ہمیں نہ میئر چاہیے, ہمیں نہ یونین کونسل لیول پہ چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنی اختیارات آگے منتقل کرنا ٹھیک ہے. لیکن مظہر عباس صاحب دیکھیں صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے, اس صورتحال میں اگر اب کوئی غیر جمہوری قدم سامنے آتا ہے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا, قدم اٹھانے والے یا موقع دینے والے؟ نہیں, غیر جمہوری اقدام کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ غیر جمہوری اس لیے کہ آمریت کو ہم نمٹ چکے ہیں. جی جمہوریت دیکھیں اس وقت تو میں اور آپ بات بھی کر رہے ہیں نا, جی ہم اس حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, ہم سیاستدانوں کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے, وہ ڈیلیور نہیں کر رہے. ان کو منتخب اسی لیے کیا ہے. آمریت کو تو آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے, آمروں کو تو آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے, ان کی جو کرپشن ہے اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں. ہاں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ طرز سیاست مختلف ہونا چاہیے. لوکل باڈیز الیکشن کی بات کی, بنیاد ہے لوکل باڈیز الیکشن. مجھے بتائیں لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے کن جماعتوں نے دھرنا دیا, لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے کہاں کہاں احتجاج ہوا. ہم صرف ڈرائنگ روم میں رہ کے جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں, ہم صرف پریس اسٹیٹمنٹ میں. اور عمر چیمہ نے بہت بنیادی بات کی ہے, جو میڈیا کے حوالے سے کی ہے. ہم صرف ایونٹس کو رپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر جا کے اس کو وہ نہیں کرتے. ہم صرف ڈیتھ ٹول کو بڑھاتے رہتے ہیں. ہم ایون پولیو والے جو ایشو ہے, ہم نے یہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا کہ پولیو جو ہے بچے سے زیادہ جو والدہ ہے اس کو پلانے کی بھی ضرورت ہے. ہم نے اس کی ڈائنامکس کو کبھی انویسٹیگیٹ کیا. ہم نے تھر میں جا کے اس طریقے سے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں کی.
کیونکہ تھر میں جو کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے فل ٹائم امپلائیز نہیں ہوتے, ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. تو جو لوگ وہاں کرپٹ بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا ہے, اگر وہی ان کو پیسے دے کے ذمہ داریاں سب کی ہیں, بالکل غلط رپورٹس ہمارے سامنے. مظہر باسا میں نے بریک لینی ہے, لیکن ابھی جو آپ نے بات کی نا اس کا جواب پھر آپ بریک کے بعد دے دیجیے گا. دیکھیں ماشاء اللہ بھی نہیں آئے گا, چلیں اس کی بات نہیں کرتے. جو طرز آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں کیا جا رہا ہے, تو پھر ہوگا کیا, آپشنز کیا ہیں؟ کیا اسی طرح سب کچھ چلتا رہے گا, یہ کوئی دھاندلی میں الجھا رہے گا, کوئی مال بناتا رہے گا, کوئی معذرت کرتا رہے گا, کوئی نوٹس لیتا رہے گا اور اس طرح کاروبار چلتا رہے گا؟ ذرا بریک کے بعد بتائیے گا, اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا مظہر عباس صاحب, وہ پہلے والا جواب میں چاہ رہی تھی ذرا کہ ماشاء اللہ لگنا نہیں چاہیے, لگ نہیں سکتا, جو طرز حکومت ہے وہ درست ہو نہیں سکتا. سر کیا آپشنز ہیں, کیا کریں پھر؟ نہیں, آپ ان چیزوں کو بہتر بنانے کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور ہم اپنی آواز جو ہے زیادہ مؤثر انداز میں وہ کرنا چاہیے. ہمارا جو انفارچونیٹلی میڈیا بہت اسٹرانگ ہے اور میڈیا نے بڑا اچھا رول بھی پلے کیا ہے, لیکن ہمارا اب نیوز میڈیا جو ہے وہ دراصل انفرٹینمنٹ میڈیا بن گیا ہے. وہ پیورلی نیوز میڈیا نہیں بنا ہے, اس طرز کا میڈیا نہیں بن پایا ہمارا جس طرز کی ہم بین الاقوامی سطح پہ نیوز میڈیا کو ہونا چاہیے. تو ہمارے اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ, کیونکہ پرنٹ میڈیا میں ہمارے یہاں جرنلزم رہی ہے ہی سیڈ اور شی سیڈ کی, اور آلموسٹ وہی جرنلزم ہم ٹیلی ویژن پر بھی لے آئے ہیں. تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں, لیکن اس کے شاید کمرشل انٹرسٹ جو ہے اس کے آڑے آ گئے ہیں. لیکن ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ آپ کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو ایک کیمپین کا حصہ بنا لیں کہ کیوں نہیں لوکل باڈیز الیکشنز ہوتے, کیا وجہ ہے, یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. جب آپ آئینی بات کرتے ہیں, جب آپ ہر چیز پہ آئین کو لے کر آتے ہیں, تو یہ غیر آئینی اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ بلوچستان میں اگر لوکل باڈیز الیکشنز ہو سکتے ہیں تو باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور صرف الیکشن نہیں, اس کے بعد آپ کے کونسلرز یہ اپنی پرفارمنس کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جن کو سالانہ جو ہے وہ ان ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے مد میں پیسے ملتے ہیں, ان پروجیکٹس کا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کرپشن کو جس طرح ہم نے ایشو بنایا اور اس کو زیادہ وسیع کریں, تو ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہم اس ملک میں بہتر جمہوریت لانے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. جرنلسٹ اور گورنمنٹ ہمیشہ ایڈورسریز ہوتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو حکومتوں سے بہت زیادہ قریب نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو سیاستدانوں سے بہت زیادہ قریب نہیں کرنا چاہیے. اس حد تک قریب نہ کر لیں کہ آپ دوستی کی آڑ میں خبر بھول جائیں. بالکل ٹھیک بات. عمر چیمہ صاحب, ہم نے گورنمنٹ پہ بات کی, ہم نے سندھ گورنمنٹ پہ بھی بات کی, تھوڑی سی ذرا پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں, کیا دونوں فریق میں سے بھی کوئی حل چاہتا ہے, یا بیانات کی آڑ میں یہ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ چونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں میاں صاحب سے سوال کرتا ہوں, انہوں نے اپنا ایک درباری میرے پیچھے لگا دیا ہے جو جواب دیتا رہتا ہے. تو یہ سوال اور جواب سے, اس کیفیت سے آگے نکل کر بھی کوئی سوچ رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ پرابلم ہے, سلوشن کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھ رہا. دونوں انتہا پر ہیں. اب پہلی بات تو یہ نا کہ چونکہ یہ سارا کرائسس جو شروع ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے نا, یعنی کہ ان کی ایک ایجیٹیشن موومنٹ تھی نا, انہوں نے کہا جی کہ مجھے 4 حلقوں سے بات چلی, وہ پھر وہ پورے پاکستان پہ آ گئے. اب یہی دیکھ لیں کہ جو 4 حلقے ہیں ان پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک انفارم ڈیبیٹ نہیں ہوتی, کہ ہم اپنے رولز نہیں دیکھتے کہ ایک پارس کیا کام کر سکتی ہے, عمر چیمہ کا کیا کام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اگر سوئی وہ عمر چیمہ پہ اڑی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عمر چیمہ کا کام ہے, یعنی کہ عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ لا میں کس کی کیا ذمہ داری ہے. اب یہی دیکھ لیں کہ جو NA 122 کا الیکشن کو رزلٹ آ رہا ہے, وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی ریکاؤنٹنگ کرا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. مجھے نہیں کہ میں نے بڑی عدالت میں چلے گئے, اب اس کی وہ دوسری درخواست مسترد ہو گئی, اس پہ بھی اعتماد نہیں کر رہے نا, یعنی کہ اب اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یا تو یہی ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں جو کہہ دوں
آپ اس چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمر چیمہ صاحب اعتماد جو نہیں کر رہے ہیں اس کو ہم آگے چلائیں گے، لیکن ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے بااختیار جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا تو پھر سڑکوں پر آئیں گے، ملک کو بند کر دیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی ابھی بھی وہی پوزیشن ہے، وہی مقبولیت ہے کہ وہ یہ سب کر سکتے ہیں یا سونامی کا زور ٹوٹ گیا ہے؟ دیکھیں یہ سڑکوں پہ آنے کے لیے آپ کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو اگر آپ کو 20,000 یا 50,000 یعنی میکسیمم آپ اتنے لوگ اکٹھے کر لیں تو کافی اچھا آپ کے پاس کراؤڈ سائز کر سکتے ہیں، مطلب کراؤڈ بن سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، پریشر دوبارہ ڈال سکتے ہیں، مشکلات میں ڈال سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب کو پرویز مشرف صاحب نے فارغ کیا، اس کے بعد کتنی موومنٹ چل پڑی. وہ یہ نہیں تھی کہ لوگ سارے جو ہیں وہ افتخار چودھری کے اتنے دیوانے تھے. بہت سارے لوگوں کے بڑے مسائل کٹھے تھے. کوئی پرویز مشرف سے ایک وجہ سے ناراض تھا، کوئی دوسری وجہ سے ناراض تھا. ویسے بھی انہیں گورنمنٹ میں رہے ہوئے 7-8 سال ہو گئے تھے. تو ان کو ایک اپنی فرسٹریشن کو چینلائز کرنے کا ایک فورم مل گیا. ٹھیک ہے. تو وہ عمران خان صاحب کا دھاندلی کا ایشو ہے، عوام کا کوئی مہنگائی کا ایشو ہے، وہ سارا ایک نہ وہ ایک چاٹ مسالہ بن جاتا ہے. اس میں وہ مہنگائی کی بھی بات کر لیتے ہیں، بے روزگاری کی بھی بات کر لیتے ہیں، کرپشن کی بھی بات کر لیتے ہیں، مختلف لوگوں کے جذبات کی ترجمانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا سلمان غنی صاحب، کیا یہ نئی صورتحال جو ہے کیا اس میں یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ عمران خان خود کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں ابھی عمر چیمہ صاحب نے NA 122 کی بات کی تو وہاں پہ جو درخواست انہوں نے نئے کمیشن کے لیے دی تھی وہ بھی آج مسترد ہو گئی ہے. پھر سلمان غنی صاحب گورنمنٹ بھی یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا ہے اور جو وہ فیصلہ کرتا ہے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان وہ بات بھی مانیں گے؟ دیکھیں بھارت سے جب آپ عمران خان اور ان کی سیاست کا جائزہ لیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے دھرنا سیاست کو صرف مشروط کیا جوڈیشل کمیشن سے یا دھاندلی کے ساتھ. ابھی مظہر عباس صاحب جو بات کر رہے تھے، دیکھیں ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کی بات جرنلسٹ کر رہے ہیں، یہ بات تو سیاسی کارکنوں کو کرنی چاہیے تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنی پوری انتخابی کمپین میں ایک وعدہ کیا تھا اپنی قوم کے ساتھ کہ میں 3 ماہ کے اندر پختونخوا کے اندر الیکشن کروا دوں گا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ کورٹس کی بات کریں، الیکشن کمیشن کی بات کریں، ہماری حکومتیں اتنی بااختیار ہوتی ہیں کہ جو کام وہ کرنا چاہے وہ ضرور کر لیتے ہیں. مجھے ان سے یہ ضرور گلا ہے. دیکھیں بات یہ کہ جہاں تک اپوزیشن کا رول ہے، اپوزیشن کا رول وہ ادا کر رہے ہیں. اور اب بات یہ کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے. دیکھیں سڑکوں پہ وہ آتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوں. ایک طرف وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ہیں، دوسری طرف ایک صوبے کے حکمران ہیں. اور یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ سارے براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ بالواسطہ طور پہ یا بلا واسطہ طور پہ یہ حکومتوں کے اندر موجود ہے. اب بھی عمران خان کا معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، نہ ہی وہ سڑکوں پہ آئیں گے. صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. ابھی جب بات کی جا رہی تھی کہ جی فوجی عدالتیں بن چکی ہیں، 50% تو کام ہو چکا ہے، اب باقی 50% سیاستدانوں کے پاس ہے. اب یہ سر جوڑ لے یا یہ ڈیلیور کر لے. دیکھیں بات یہ کہ ہمارا جو سیویلین سیٹ اپ ہے وہ ناکام ہوا ہے. 16 دسمبر کو جو سانحہ پشاور ہے یہ ہماری اجتماعی ناکامی کا ثبوت ہے. کیا ہماری عدالتیں جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی تھی؟ کیا ہمارے سیویلین ادارے ڈیلیور کر رہے تھے؟ اور ایک بات میں سمجھتا ہوں یہ بڑی تلخ بات ہے کہ ہم نے فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ کر لیا، ہم نے 21ویں آئینی ترمیم بھی پاس کر لی. 12 ابھی تک فوجی عدالتیں نہیں بنی. بات یہ کہ فوجی عدالتیں تو بنی نہیں، لیکن ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ وکلاء نے احتجاج شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پولرائزیشن سے نکلنا چاہیے. اور یہ تاریخ کا فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ ہم نے اپنی فوج آخری آپشن ہوتا ہے کہ فوج کو ہم روئے کار لا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد انارکی والی صورتحال ہے. آپ کراچی کی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں شکارپور میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد اور واقعات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے یہاں جواب دہ کون ہے. بالکل ٹھیک. یہی میں پروگرام کے شروع سے آخر تک ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ جواب دہ کون ہے، ذمہ دار کون ہے، صورتحال کو کس نے بہتر کرنا ہے. لیکن مظہر عباس صاحب جو بات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو رہی تھی، میں چاہوں گی ذرا آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں کہ عمران خان کا جو موقف ہے ان کو فتح اس میں کیسے مل سکتی ہے. دیکھیں 4 حلقوں کی انہوں نے بات کی نا، وہ حلقے کھل گئے، لیکن عدالتی زبان میں وہاں پر دھاندلی ثابت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ جو جوڈیشل کمیشن کا ہے اور دھاندلی کا ہے؟ دیکھیں عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے اور وہ حاصل رہے گا، چاہے وہ اپنی اس جوڈیشل کمیشن والی کیمپین میں کامیاب ہو نہ ہو. وہ ایک چیز یہ ہے کہ وہ انٹیسٹڈ ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ حکومت وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، تو حکومت جو چیز ڈیلیور نہیں کرے گی اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، کیونکہ دوسری جماعتیں تو محض ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور پہ نہیں ابھری. تو الٹیمیٹ جو حکومت کی نااہلی ہوگی اس کا بائی ڈیفالٹ فائدہ ہمیشہ عمران خان کو رہے گا ٹل دی نیکسٹ الیکشن. وہ فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں. جہاں تک جوڈیشل کمیشن اور ان کی
فائدہ اٹھائیں گے وہ بائی ڈیفالٹ چلا جاتا ہے کیونکہ وہ انٹیسٹڈ ہے. ان کو لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا سینٹر میں. ہاں اسی لیے انہوں نے خیبر پختونخوا کو فوکس کیا ہے, اب کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کم سے کم اتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے, اتنی تبدیلی آ جائے کہ لوگ اس کی مثال دیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو یہ ان کے پاس وہ آپشنز ہیں. اور جہاں تک سونامی کا تعلق ہے, دیکھیں وہ چیزیں بلڈ ہو جاتی ہیں. آپ کو شاید فوری طور پہ بلڈ نہ ہو سکتا ہے, انہیں 3 سے 4-6 مہینے لگ جائیں اس کو دوبارہ اسی کیمپین پہ لے جانے میں, اتنے مشکل نہیں ہوگا. لیکن ان کی پرابلم جو جہاں آ رہی ہے وہ ود ان دا پارٹی آ رہی ہے. ان کی پارٹی کے اندر آل از ناٹ ویل, اور ان کی پارٹی کے اندر ابھی سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے جو ایک سرمایہ دارانہ جو طبقہ ہے اور ایک جو ورکرز کا طبقہ ہے, ان کے درمیان ایک ٹسل ہو گئی ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا 7-8 سیٹیں جو جیت سکتے ہیں وہ, ان پہ بہت زیادہ ٹسل ہو رہی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو لوگ آتے ہیں اس کے حوالے سے ان کے ورکرز اور ایم پی ایس کا کیا ریئیکشن. ٹائم بالکل ختم ہو گیا, لیکن ون لائنر ذرا اس پہ دیجیے گا. آپ نے جو پارٹی کے اندر کی بات کی نا, پرویز رشید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بغاوت ہے, اور پھر عمران خان نون لیگ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے اراکین ہم سے کانٹیکٹ کریں. کہاں بغاوت ہے پھر یہ؟ دیکھیں پرویز رشید صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ایک فیڈرل انفارمیشن منسٹر کے اور مسلم لیگ نون کے رہنما کے طور پہ بات کرتے ہیں. تو پرویز رشید صاحب تو پہلے خود یہ بتا دیں کہ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشنز کیوں نہیں ہوئے, اور پنجاب اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہی صورتحال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. چونکہ وہ اس وقت حکومت میں ہیں اس لیے انہیں وہ پریشر نہیں ہو رہا. ایز اے گورنمنٹ اور مسلم لیگ لیڈر ان کا یہ کہنے کا حق ہے. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ کہ کرائسس ہے, اس کرائسس کو حل کرنا بنیادی طور پہ حکومت کا کام ہوتا ہے, اور وہ اپنے حکومت کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ کرائسس ایسا نہ کھڑا ہو کہ حکومت چلانا مشکل ہو جائے. ٹھیک, سلمان غنی صاحب اور عمر چیمہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا, اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.